अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद GNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 11 अक्टूबर 2020 है और आज दिन है इतवार का। ये टॉप 10 विद GNM का दोपहर का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला आज शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है, ये नाज़रीन काम पाकिस्तान की फ़ौज के खिलाफ पाक अफगान बॉर्डर से भारतीय दहशत गर्दों ने एक मरतबा फिर हमला किया है। पाकिस्तान की चेक पोस्ट पर हमला किया गया है, रॉकेट हमला हुआ है, जिसके नतीजे में 3 फौजी एहलकार जवान जख्मी हुए हैं, 2 फौजी एहलकार जवान शहीद हो चुके हैं। नाज़रीन, भारत मुसलसल दहशत गर्दों के जरिए से पाक अफगान बॉर्डर पर बदअमनी फैला रहा है। पाकिस्तान की फौज के खिलाफ जनूबी वजीरिस्तान के अंदर, शुमाली वजीरिस्तान के अंदर हमले करवा रहा है। अफवाज पाकिस्तान गुज़श्ता 3 महीनों से भारत के दहशत गर्दों का कला कमा कर रहे हैं। पाकिस्तान की फौज न सिर्फ अफगानिस्तान के अंदर भारत की रॉ एजेंसी के कई मराकज़ को ख़त्म करवा चुकी है, बल्कि अफगानिस्तान के अंदर से भारत के तरबियत याफ्ता दहशत गर्दों का जो पाकिस्तान की तरफ रुख है उसे भी किसी हद तक मोड़ा जा चुका है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि LOC पर, लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत हमले कर रहा है रोज़ाना की बुनियाद पर। दूसरी जानिब पाक अफगान बॉर्डर पर भी पाकिस्तान की फ़ौज पर हमलों का इजाफा देखने में आ रहा है और तीसरी जानिब नाज़रीन काम बलूचिस्तान के अंदर भी, पाक ईरान बॉर्डर पर भी हालात संगीन बताए जाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान की फ़ौज का हर वक्त साथ दिया जाए, क्योंकि अफवाज पाकिस्तान ना सिर्फ इन तीनों महाजों पर सरगर्म है, बल्कि मकबूजा कश्मीर और भारत की जो साजिशें हैं अंदरूनी सतह पर फ़िरका वारियत को फैलाने के लिए, जिस तरह से कल कराची के अंदर मौलाना आदिल को शहीद किया गया और इसी तरह से दीगर उलमाए किराम के खिलाफ फ़िरका वाराना जो साजिशें हैं वो भी जारी हैं। तो पाकिस्तान इन तमाम महाजों पर सरगर्म है। ऐसे में ज़रूरत है कि अवाम भी पाकिस्तान की फ़ौज का साथ दे और साथ साथ हुकूमत को भी चाहिए कि वो पाकिस्तान के इदारों के साथ मिलकर दहशत गर्दों का सफाया करें। बिलखुसूस भारतीय दहशत गर्दी को हमेशा के लिए जड़ से उखाड़ फेंका जाए। नाज़रीन काम, इसके लिए ज़रूरी है कि भारतीय जासूस कुलभूषण यादव को सरेआम फांसी दी जाए और इस तरह से दीगर जो उनके करिंदे हैं उनको भी सजाएं दी जाएं, ताकि पाकिस्तान के अंदर बदअमनी दोबारा से कोई भी दुश्मन ना फैला सके। आगे बढ़ते हैं काम, जो आज की दूसरी बड़ी खबर है, यह नाज़रीन काम अफगानिस्तान से है। ताज़ा तरीन इतला सामने आ रही हैं कि अफगान तालिबान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जीत के हामी हैं और अफगान तालिबान चाहते हैं कि किसी तरह से अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीत जाए। ये अमरीका के मशहूर इदारे CBS ने रिपोर्ट छापी थी। तालिबान तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने उनसे फ़ोन पर बातचीत की थी और उन्होंने इंटरव्यू लिया था, लेकिन तालिबान तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने अपने ट्विटर अकाउंट पर वजाहत दी है और कहा है कि हमने ऐसा कोई बयान नहीं दिया कि हम ट्रंप को जितवाना चाहते हैं। हमारे इंटरव्यू को जानबूझकर उसमें एडिटिंग की गई है और मन घड़त उसका एक तरह से उसमें से बयान लिया गया है, जो ये बयान दुनिया के सामने नशर किया गया है। तालिबान की जानिब से कहा गया है कि वो किसी भी सूरत अमरीकी सदर की जीत के हामी नहीं हैं और यकीनन नाज़रीन काम वो जीत के हामी नहीं होंगे और ना वो इलेक्शन के अंदर मुदाखलत कर सकते हैं। लेकिन इतनी बात ज़रूर है कि ट्रंप की जो पॉलिसियाँ हैं अमरीका की फ़ौज के ख़िलाफ़ या पेंटागन के ख़िलाफ़, इससे अफ़गान तालिबान को फ़ायदा हुआ है और अमरीकी फ़ौज नहीं चाहती थी कि वह अफ़गानिस्तान के अंदर निकले, लेकिन ट्रंप ने फ़ौज की मुखालफत मोल लेकर अफ़गान तालिबान से एग्रीमेंट किया और अब वो अपनी मुकम्मल फ़ौजें अफ़गानिस्तान से निकालना चाहते हैं। जबकि आज काम ताज़ा इत्तला सामने आ रही हैं कि काबुल की फ़ौजों और तालिबान के दरमियान झड़पों का सिलसिला जारी है। सरायपुल का इलाका है जहाँ पर 13 के करीब काबुल फ़ौजी मारे जा चुके हैं और दीगर मुख्तलिफ सूबों के अंदर तालिबान की कार्रवाइयों में 33 के करीब फ़ौजी हलाक करने के दावे सामने आ रहे हैं। तालिबान का दावा है कि उनकी गिरफ्त मजबूत हो रही है। अगर काबुल हुकूमत ने आने वाले 7 दिनों के अंदर मुज़ाकरात में संजीदगी ना दिखाई तो फिर तालिबान जो उनका प्लान 3 है वो शुरू कर देंगे। फिर काबुल हुकूमत को, फ़ौज को कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन, जो आज की तीसरी बड़ी खबर है, ये नाज़रीन मकबूजा कश्मीर से है। हमने आपको 2 से 3 रोज़ पहले खबर दी थी कि मकबूजा कश्मीर के अंदर मोदी के साथियों पर, मोदी की जमात BJP पर हमला होने वाला है और नाज़रीन काम हम आपको बता चुके थे कि मुजाहिदीन अब प्लानिंग कर चुके हैं, उनकी स्ट्रेटजी तब्दील हो चुकी है। अब फ्रीडम फाइटर्स मकबूजा कश्मीर के अंदर आज़ादी की तहरीक को एक नई रूह फूंक चुके हैं उसके अंदर और अब आज़ादी की तहरीक ज़्यादा जोश व जज्बे से जारी है। नाज़रीन काम आज ताज़ा तरीन खबर सामने आ रही है
کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر مجاہدین نے بھارت کی مودی کی جماعت بی جے پی کے ایک بڑے رہنما کے گھر پر حملہ کیا ہے، جس میں ان کے مارے جانے کی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں۔ سرچ آپریشن کے نام پر 69 کشمیریوں کو گرفتار کیا گیا ہے، لیکن مجاہدین کے تابڑ توڑ حملوں کی زد میں آ کر نہ صرف گزشتہ رات بھی 2 بھارتی فوجی زخمی ہوئے تھے، بلکہ بھارت کے بی جے پی کا ایک سینئر رہنما بھی کہا جاتا ہے وہ مارا گیا ہے۔ اس کے علاوہ نازل کام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر جو عوام ہیں انہوں نے مودی کی جانب سے لگائے گئے زمین کے ٹیکس کو مسترد کر دیا ہے۔ مختلف سیاسی تنظیموں نے، مختلف سماجی تنظیموں نے اور عوام نے بائیکاٹ کیا ہے کہ نئے ٹیکس کے نظام کو، قانون کو مسترد کرتے ہیں، جس میں ہر اس بلڈنگ پر، ہر اس زمین پر، ہر اس عمارت اور گھر پر ٹیکس لیا جائے گا جو مودی کی شہری آبادی کی یا حکومتی اداروں کے ماتحت آتی ہوگی، ان پر ٹیکس لیا جائے گا۔ آپ جانتے ہیں مودی کی دہشت گرد حکومت ہندوؤں کو نیشنلٹی دے رہی ہے، وہاں کے ڈومیسائل جاری کر کے ان کو بسایا جا رہا ہے۔ ایسے میں کشمیریوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی آزادی کی مہم کو، تحریک کو اور زیادہ تیزی سے شروع کریں تاکہ جلد سے جلد کالے قوانین کا خاتمہ ہو، مودی حکومت کو بھگایا جا سکے۔ اس کے علاوہ نازل کام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں، بھارتی فوج نے دعویٰ کیا ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر سرحدوں پر حالات کنٹرول میں ہے، ایل او سی پر مکمل فوجیں الرٹ ہیں، اور ساتھ ساتھ اطلاعات یہ ہیں کہ موسم سرما کی وجہ سے بھارتی فوج کو جو مشکلات کا سامنا ہے، اس کے لیے جو موسم سرما کا اکوپمنٹ ہے وہ منگوا لیا گیا ہے، اور سردی کے جو لباس ہیں یا وردیاں ہیں، یونیفارمز ہیں، انہیں منگوایا گیا ہے۔ بہرحال کام بھارتی فوج چائنا سے اس وقت شدید پٹائی کھا رہی ہے، اور مقبوضہ کشمیر کے مجاہدین بھی حملے کر کے بھارتی فوج کو نقصان پہنچا رہے ہیں، جس کا اندازہ تازہ ترین ویڈیو وائرل سے لگایا جا سکتا ہے، جس میں بھارتی فوجی منتیں کر رہے ہیں کہ ان پر کشمیری مجاہدین حملہ کر دیتے ہیں، لہٰذا انہیں بلٹ پروف گاڑیاں فراہم کی جائیں۔ آگے بڑھے ناظرین، جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے یہ چین اور بھارت کے درمیان کشیدگی کے حوالے سے ہے۔ ناظرین، چین کی جانب سے بھارت اور امریکہ کو وارننگ دی گئی ہے کہ وہ گٹھ جوڑ کر کے چینی اہداف کو نقصان پہنچانے کی سازش بند کر دیں، ورنہ چائنا ان دونوں ملکوں کے خلاف کارروائیاں کر سکتا ہے۔ چین کے مشہور اخبار گلوبل ٹائمز کے اندر رپورٹ چھپی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ چائنا نظر رکھے ہوئے ہے کہ کس طرح سے جاپان، آسٹریلیا کو ساتھ ملا کر امریکہ اور بھارت سازشیں کر رہے ہیں۔ ساؤتھ چائنا سی کے اندر، جو ساؤتھ چائنا سمندر ہے، اس کے اندر چین اپنے اثر و رسوخ کو بڑھائے گا، اور فلپائن کے ساتھ نئے معاہدے کیے گئے ہیں۔ فلپائن کی حکومت کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ ان کے چین کے ساتھ تعلقات مضبوط اور مستحکم ہو رہے ہیں۔ آگے بڑھے ناظرین، جو آج کی پانچویں بڑی خبر ہے یہ بھارت سے ہے۔ ناظرین، بھارت کے اندر مودی کے کالے قوانین، ظالمانہ قوانین کی وجہ سے بھارتی کسان خودکشیاں کر رہے ہیں۔ گزشتہ 3 مہینوں کے دوران 100 سے زائد بھارتی کسانوں نے خودکشیاں کر لی ہیں، جس کی وجہ سے بھارتی کسانوں کی تحریک بھی عروج پر ہے اور مودی کی حکومت سے استعفے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، بھارت کے اندر نہتے جو اقلیتیں ہیں ان پر بھی ظلم کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ جو دلت نسل کے ہندو ہیں ان کی خواتین کو، ان کی لڑکیوں کو جنسی تشدد کا، زیادتیوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ راہل گاندھی جو وہاں کے اپوزیشن لیڈر بھی ہیں اور بڑے رہنما سمجھے جاتے ہیں، انہوں نے ایک بیان دیا ہے کہ بھارت کے بہت سے ایسے لوگ ہیں، ہندو ہیں، بالخصوص بی جے پی سے وابستہ لوگ جو دلت نسل کے ہندوؤں کو اور مسلمانوں کو انسان نہیں سمجھتے ہیں، ان کے خلاف وہ ظلم کر رہے ہیں، لہٰذا ان کی جماعت کانگریس اس کے خلاف آواز اٹھائے گی۔ ناظرین، اگرچہ کانگریس کے دور میں بھی بھارتی مسلمانوں پر اور کشمیری مسلمانوں پر ظلم ہوتا رہا ہے، لیکن اب بھی سیاسی طور پر ایک دوسرے پر برتری کے لیے اس طرح کے بیانات سامنے آ رہے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اقلیتوں پر، چاہے وہ دلت نسل کے ہندو ہوں یا مسلمان ہوں، ان پر سب سے زیادہ بھارت کے اندر تشدد کیا جا رہا ہے۔ خود انہی کے اندر سے لوگ اب اس بات کی گواہی دے رہے ہیں، جبکہ ناظرین اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ بھارت کے اندر بے روزگاری، غربت کے خلاف مطالبات کیے جا رہے ہیں کہ مودی حکومت کرونا وبا کی وجہ سے جو لوگوں کا نقصان ہوا ہے اس کو پورا کرے۔ اگرچہ مودی کی جانب سے لوگوں کو گھروں کے کارڈ تو تقسیم کیے جا رہے ہیں، لیکن وہ بھی اپنے ہی حلقوں کے اندر جہاں سے انہیں ووٹ مل سکیں۔ عوام کا پیسہ مودی بیرونی دنیا سے اسلحے کی خریداری میں صرف کر رہا ہے۔ آگے بڑھے ناظرین، جو آج کی چھٹی بڑی خبر ہے یہ آذربائیجان سے ہے۔ ناظرین، تازہ ترین خبر سامنے آ رہی ہے کہ آرمینیا کے عیسائی فوجی آذربائیجان کی شہری آبادی کو فاسٹ فورس بموں کے ذریعے سے نشانہ بنا رہے ہیں۔ 15 سے زائد نہتے شہری شہید ہو چکے ہیں اور درجنوں زخمی ہوئے ہیں۔ آذربائیجان کی فوج کی جانب سے اس کا شدید رد عمل دیا گیا ہے اور آرمینیا کے کئی فوجی ٹھکانے تباہ کر دیے گئے ہیں۔ تازہ اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ آرمینیا کی عیسائی مسافر جہازوں کے ذریعے سے اسلحے کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر رہے ہیں، یہاں تک کہ فرانس سے، یونان سے اور دیگر ملکوں سے بھی آرمینیا کے عیسائیوں کو اسلحہ فراہم کیا جا رہا ہے۔ روس کی جانب
جانب سے دونوں ملکوں سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ جنگ بندی معاہدے پر عمل کریں، لیکن تاحال جنگ بندی آرمینیا کے عیسائی نہیں کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ ترکی کی جانب سے انتہائی اسپیشل فوجی دستہ کاراباخ کے علاقے میں داخل ہو چکا ہے، جو آذربائیجان کی مدد کرے گا، اور ترکی پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ اگر آرمینیا اور ان کے اتحادی ملک نہیں چاہیں گے کہ وہ امن قائم ہو، جنگ بندی ہو، تو پھر ترکی بھی وہاں پر جنگ بندی نہیں ہونے دے گا، اور جب تک مقبوضہ علاقے آزاد نہیں کرے گا آرمینیا تب تک یہ جنگ جاری رہے گی۔ تازہ اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ آذربائیجان کی فوجوں نے آرمینیا سے جبرائیل کا ایک علاقہ ہے اسے آزاد کروا لیا ہے۔ کاراباخ کے متعدد گاؤں دیہات اور شہروں پر قبضہ کر لیا گیا ہے، اور اس وقت جنگ کو 15واں روز ہے اور بڑی کامیابیاں مل رہی ہیں۔ آگے بڑھے جو آج کی ساتویں بڑی خبر ہے یہ اسرائیل اور فرانس سے ہے۔ تازہ ترین اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ کل رات کو نیتن یاہو کے استعفے کے خلاف اسرائیل کے مختلف بڑے شہروں کے اندر مظاہرے ہوئے ہیں۔ مظاہرین اور پولیس میں جھڑپیں بھی سامنے آئی ہیں، متعدد مظاہرین زخمی ہو چکے ہیں اور متعدد مظاہرین گرفتار بھی کر لیے گئے ہیں۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اسرائیل کے اندر نیتن یاہو کی حکومت کو مشکلات کا سامنا ہے، ان سے استعفے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ کورونا وبا کی وجہ سے کٹر قسم کے یہودی حکومت کے خلاف حملے بھی کر رہے ہیں، جبکہ ناظرین فرانس کے اندر بھی ہزاروں لوگوں نے فرانس کے مختلف بڑے شہروں کے اندر، پیرس کے اندر مظاہرے کیے ہیں اور فرانسیسی صلیبی عیسائی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ فرانس کے اندر نئے فحاشی کے قوانین کو منظور کرنے سے باز رہے، جس میں ہم جنس پرستوں کو آزادیاں دینا شامل ہے، اور اسی طرح سے ادویات کے ذریعے سے بچوں کے پیدا کرنے کے عمل کو روکنا ہے، اور ساتھ ساتھ مصنوعی طریقوں سے بغیر باپ کے بچوں کی پیدائش کے طریقوں کو رائج کرنا ہے۔ اس حوالے سے کہا گیا ہے کہ خاندانی نظام کو تباہ کرنے کے لیے فرانسیسی حکومت مختلف لابیوں کے ذریعے سے یہ ایک سازش کر رہی ہے، قوانین بنا رہی ہے، اس لیے وہ کسی بھی صورت ان قوانین کو منظور نہیں ہونے دیں گے۔ ناظرین آپ جانتے ہیں یورپ کو اس وقت خاندانی مسائل کا سامنا ہے، اور خاندانی سسٹم یورپ کے اندر تباہ و برباد ہو کر رہ گیا ہے۔ ہم جنس پرستی کو فروغ دیا جا رہا ہے، اور اسی طرح سے فحاشی اور یانیت میں یورپ دنیا کے اندر سب سے آگے نکل چکا ہے، جس کی وجہ سے وہاں اب کچھ کٹر قسم کے عیسائی اور دیگر لوگ مظاہرے کر رہے ہیں۔ آگے بڑھے جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے یہ قطر، ترکی اور یو اے ای اور سعودی عرب کے تعلقات کے حوالے سے ہے۔ ناظرین تازہ اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ یو اے ای کے وزیر مملکت برائے امور خارجہ انور قرقاش کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ خلیج کے اندر ترکی کی فوجوں کی موجودگی سے عدم استحکام پیدا ہو رہا ہے۔ یو اے ای اور سعودی عرب کسی بھی صورت قطر کے اندر ترکی کی جو فوج ہے اس کی موجودگی کو برداشت نہیں کرے گا، اور فوری طور پر مطالبہ کرتا ہے کہ طیب اردگان اپنی فوجوں کو خلیجی ممالک سے نکال لے۔ ناظرین آپ جانتے ہیں 2017 کے اندر سعودی عرب نے، مصر نے، یو اے ای نے مل کر محاصرہ کیا تھا قطر کا، اور ان کا ارادہ تھا حملہ کرنے کا، لیکن ترک فوجوں کی موجودگی کی وجہ سے یا ترک فوج کی بروقت مدد کی وجہ سے یہ حملہ نہیں کر پائے ہیں۔ اب ترکی کے صدر رجب طیب اردگان 2 روز پہلے قطر کے دورے پر آئے، اور انہوں نے کہا کہ ان کی فوجیں قطر کے اندر موجود ہیں اور یہ خلیج کے اندر امن و استحکام کی ضامن ہیں، جس پر سعودی عرب کو اور یو اے ای کو اور دیگر ممالک کو تکلیف ہو رہی ہے، اور وہ ترکی کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں اور ترکی کی حکومت پر تنقید بھی کر رہے ہیں۔ آگے بڑھ لیتے ہیں جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین یمن سے، لیبیا سے اور مصر سے ہے۔ تازہ اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ یمن کے حوثیوں کی جانب سے 24 گھنٹے سے بھی کم وقت میں تیسرا میزائل حملہ سعودی عرب پر کیا گیا ہے، جسے سعودی اتحاد نے ناکام بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ یمن کے اندر سعودی اتحاد اور یمنی حکومت اور حوثیوں کے درمیان شدید جھڑپیں جاری ہیں۔ گزشتہ 7 روز کے اندر لڑائی میں 1,500 سے زائد لوگ مارے جا چکے ہیں اور زخمی ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین لیبیا سے خبر سامنے آ رہی ہے کہ اقوام متحدہ کی سربراہی میں تیونس کے اندر لیبیا میں خانہ جنگی کے بحران کو ختم کرنے کے لیے بڑے مذاکرات کی منظوری دے دی گئی ہے، جو آئندہ مہینے سے شروع ہوں گے۔ اس کے علاوہ ناظرین اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ مصر کے اندر ڈکٹیٹر عبد الفتاح السیسی کے خلاف مظاہرے جاری ہیں اور مظاہرین کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ اب تک 2000 کے لگ بھگ مظاہرین گرفتار ہو چکے ہیں اور مخالفین کو پھانسیاں دینے کا عمل بھی سیسی کی جانب سے جاری ہے۔ آگے بڑھے ناظرین جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے یہ امریکہ اور چین کی لڑائی کے حوالے سے ہے۔ ناظرین امریکہ کے سابق وزیر خارجہ ہنری کسنجر نے بیان دیا ہے، مضمون لکھا ہے، بلومبرگ کے اندر یہ رپورٹ بھی چھپی ہے کہ چائنا اور امریکہ کے تعلقات سے، تناؤ سے دنیا کے امن کو خطرات لاحق ہو چکے ہیں اور ایک بڑی عالمگیر جنگ ہو سکتی ہے، لہٰذا دنیا کی طاقتوں کا یہ حق بنتا ہے، فریضہ بنتا ہے کہ وہ اس تناؤ کو ختم کروائے تاکہ دنیا بڑی تباہی سے دوچار ہونے سے بچ سکے۔ جبکہ امریکی میڈیا نے رپورٹ جاری کی ہے کہ امریکی پابندیوں کے
بعد چین کی جو معاشی ترقی ہے وہ رک گئی ہے اور امریکہ کی پابندیاں کامیاب ثابت ہو رہی ہیں۔ بہرحال ناظرین کرام، دونوں ملکوں کے درمیان لڑائی ہے، اختلافات بڑھتے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے اس وقت دنیا کے اندر امن و امان تباہ و برباد ہو رہا ہے۔ بہرحال ناظرین کرام، دنیا بھر سے تھی آج کی 10 بڑی خبریں۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹ دنیا میرے آگے اور غلام نبی مدنی فالو کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنے ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔